अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौजूदा हुक्मरान तो दावे करते थे कि जो ही हम इक़्तिदार में आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज 4 साल के बाद मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला जो हैं वो कौम को ये बता रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। इस निज़ाम के ज़रिए आम बंदे को कुछ डिलीवर नहीं किया जा सकता। इस निज़ाम में आम बंदे के लिए कुछ नहीं है। क्या इन बातों में वजन है? यकीनन वजन है। क्या ये निज़ाम आम बंदे के लिए डिलीवर कर रहा है? बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन ये तो वो निज़ाम है जो 4 साल से यही लोग चला रहे हैं। किस तरीके से चलाया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। इन 4 सालों के दौरान हमने क्या कुछ नहीं देखा, क्या दावे नहीं सुने। कभी ये कहते हैं $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गेम चेंजर हो गई, वो गेम चेंजर हो गई, दुनिया में हमारा बड़ा मुकाम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि ये निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है। ये निज़ाम तो इस काबिल ही नहीं है कि ये आगे चलाया जा सके। अब से कुछ माह पहले वजीर दिफा टीवी पे बैठ के बता रहे थे कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है ये बेहतरीन निज़ाम है। ये निज़ाम आज से 30 साल पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अब वजीर दाखिला बता रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, वाकई ये कोलैप्स कर चुका है। इस निज़ाम के अंदर आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने बात की कि नए सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, उसमें वजन है। बनने चाहिए, नीचे तक इक़्तिदार जो है मुंतकिल होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा निज़ाम है, क्या ये अपनी आईनी शक्ल के मुताबिक चल रहा है? देखिए ना, जब हम इसके कोलैप्स होने की बात करते हैं तो हमें यह भी क्वेश्चन करना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 50-60 सालों से जब से हमारे पास आइन है, क्या निज़ाम उस आइन के मुताबिक चला है? क्या निज़ाम के अंदर जिसका जो किरदार है वो अपने किरदार तक महदूद रहा है? क्या सियासतदानों ने सही अपना किरदार अदा किया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो उसके आईनी किरदार के अंदर रहा है? क्या अदलिया ने अपना किरदार अपने आईनी किरदार के अंदर रखा है? क्या जो मुकन्नना है उसने कोई चीज कहीं पे कोई तजावज तो नहीं की? तो ये वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप आके सिर्फ ये कह दें कि ये निजाम कोलैप्स कर चुका है, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिसएग्री कर सकता है। जहां तक नए सूबे बनाने की बात है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात है, उसकी जरूरत है। इतने बड़े बड़े सूबे हैं, एक बंदा इतनी दूर भावलपुर में बैठा हुआ है, उसने भी लाहौर में जाना है। जो डीआई खान बैठा है उसने पेशावर जाना है। जो जोब बैठा है उसने कोयटा जाना है। इसी तरीके से जो दूर दराज सिंध के इलाके में बैठा है उसने कराची आना है अपने काम के लिए। नहीं, ऐसे निजाम नहीं चलते। सूबे छोटे होने चाहिए। लेकिन क्या ये जो मौजूदा निजाम को चला रहे लोग हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये निजाम को बेहतर कर सकें, कोई नया निजाम लेके आ सकें? ये भी क्वेश्चन है ना। 26वीं तरमीम आपने कर ली, 27वीं तरमीम आपने कर ली, सब कुछ इसीलिए किया गया कि इस निजाम को बेहतर करना है। फिर 28वीं तरमीम की खबरें भी आना शुरू हो गई। क्या 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान में बेहतरी आई, निजाम में बेहतरी आई? अगर नहीं आई तो किसका फेलियर है? क्या ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये इस अहल हैं कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके कि ये निजाम को तब्दील कर देंगे और जो निजाम ये बनाएंगे वो निजाम आम बंदे के लिए डिलीवर करेगा? इन्होंने आम बंदे के लिए क्या डिलीवर किया? हर जगह पे तो आपको नेपोटिज्म नजर आता है, इनके अपने लोग नजर आते हैं, अपने लोगों के लिए नौकरियां नजर आती हैं, अपने लोगों के लिए मरात नजर आती हैं। अगर आप असेंबलियों को देखें, वहां पे अवाम की कितनी बात होती है, और वहां जहां पे भी मरात की बात होती है ये सारे आपस में मिलकर बांट लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले भी ये चीज शेयर की थी कि जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है उसके हवाले से बहुत सारे तहफुजात हैं, और अब मोहसिन नकवी साहब का खुल के इस हवाले से बात करना, और ये जो इकोनॉमिक समिट हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बिजनेसमैन भी थे, दीगर लोग भी थे, वहां पे खुल के अपनी अपनी राय का इजहार किया गया। और एक तरह से मोहसिन नकवी साहब की जो राय है उसको ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि तासुर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब है। इसलिए कि अब नून लीग से तो उनका ताल्लुक है नहीं है, पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में उस तरह शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वजीर दाखिला हैं, जो उसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी भी हैं। दुनिया भर में जहां पे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वहां पे भी वो मौजूद होते हैं। तो यही कहा जाता है कि क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, इस वजह से उनका किरदार बड़ा इनहांस्ड है और वो हर जगह पे अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अब ये जो उन्होंने बात की है ये एक तरह से एक मैसेज के तौर पर ली जा रही है कि भाई ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। अगर आपने चीजों को बेहतर करना है तो कुछ आपको सोच विचार करनी पड़ेगी। हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि ये जो हुक्मरान है ये जिस तरीके से चीजों को चला रहे हैं, क्या ऐसे चीजें चलती हैं? गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान दावों के, बातों के, बड़ी बड़ी बातों के अलावा और इन्होंने कुछ किया है?
یہ ایم او یو سائن ہو گیا، وہ ایم او یو سائن ہو گیا، یہاں چلے گئے، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. تو یہ جو تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ نظام کولیپس کر گیا ہے، تو بات تو ٹھیک ہے، نظام تو کولیپس کر چکا ہے. اچھا وہاں پہ مختلف جو ہے وہ مشورے بھی دیے گئے. جو اکنامک سمٹ ہوا وہاں پہ ایک بزنس مین کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سینٹ میں بزنس کمیونٹی کو ہر صوبے سے 2 سیٹیں دی جائیں، اسی طرح قومی اسمبلی میں ہر صوبے سے بزنس کمیونٹی کو 4 سیٹیں دی جائیں، ہر صوبائی اسمبلی میں 10 سیٹیں دی جائیں، آئین میں ترمیم کی جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو 100 ارب کیا $200 ارب برآمدات دیں گے. اب یہ ایک بزنس مین نے وہاں پہ یہ بھی کہا. اور بھائی دنیا کے کس ملک میں بزنس مین جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ادھر بیٹھتے ہیں تو پھر برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے؟ جب بھی پاکستان کے اندر نئی حکومت آتی ہے، نیا وزیر اعظم آتا ہے یا کوئی نئی امپورٹنٹ عہدے کے اوپر، طاقتور عہدے کے اوپر کسی نئی شخصیت کی وہاں پہ تعیناتی ہوتی ہے، سب سے پہلے پاکستان کے سب سے امیر لوگ اس سے ملتے ہیں اور ایک یہ مشورہ دیتا ہے، دوسرا وہ مشورہ دیتا ہے. بھائی بزنس مین نے بزنس کرنا ہے. ہاں ادھر کچھ باتیں ایسی بھی انہوں نے کی کہ اس نظام کے تحت ہم بزنس کیسے کریں. آئے روز ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے اگر سسٹم کو چلانا ہے تو ڈنڈے کے زور پہ سسٹم نہیں چل سکتا. آپ کو ریفارمز لانی پڑیں گی، آپ کو چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ چاہے ٹیکس کلیکشن ہو جائے، دیگر معاملات ہو جائیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں، ایون کہ بزنس کمیونٹی کے تحفظات ہیں کہ جناب ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جناب لا کے ہم مخصوص سیٹیں دے دیں، یعنی وہ ایک نیا چنک بن جائے حکومت گرانے کے لیے. اور یہ اور وہ پہلے آزاد کشمیر کی 12 سیٹوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے تو اب بزنس کمیونٹی کو بھی سیٹیں دے دیں. کل جناب کوئی اور کہیں گے کہ جی ہمیں بھی سیٹیں دے دیں. بھائی یہ سیٹیں دینا جو ہے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، سیٹیں عوام دیتی ہے. آپ عوام کے سامنے جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے اور آپ آ جاتے ہیں سینٹ کے اندر یا پھر قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر. یہ سب کچھ عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے. عوام الیکٹ کرتی ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کو اور وہاں کے معزز اراکین سینٹ کے لیے لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کے اندر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا اقتدار چند خاندانوں تک محدود ہو کے رہ گیا. اگر اب آپ دیکھیں ملک میں 30-32 صوبے ہوں تو بہت ساری نئی قیادت سامنے آئے گی، لیکن کیا وہ جینون قیادت ہوگی یا اس کو بھی پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کیا جائے گا؟ یہ کوشچن بھی ہے نا. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے صوبوں کی ضرورت ہے، مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کوشچن وہی ہے کہ اگر آپ نیشنل لیول کے اوپر جو آئین کے مطابق چیزیں ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی ہیں، پس پردہ بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، تو کیا مقامی سطح کے اوپر جب چیزیں منتقل ہوں گی کیا وہ جینون عوامی ڈیموکریسی ہوگی کہ یہاں یا پھر وہاں پہ بھی انفلوئنس ہوگا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نظام اپنی اس شکل کے اندر عوام کے لیے اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اور اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ رول آف لا ہوگا. نظام کوئی بھی ہو اگر وہ آئین، قانون، اصول، ضابطے کے تحت چلایا جائے گا تو تب ہی اس کا فائدہ ہے. اگر آپ نئے صوبے بھی بنا لیں لیکن وہاں پہ آئین اور قانون کی عملداری نہ ہو تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے گھر کے اندر بھی پولیس گھس گئی، اب وہاں پہ پورے تھانے کو معطل کیا گیا ہے، مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اٹارنی جنرل صاحب کے گھر پہ جو چھاپا پڑا لاہور میں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسی مجسٹریٹ صاحب کی رہائش گاہ میں ایک SHO صاحب چلے گئے، وہاں پہ بھی ایک مقدمہ درج کرنا پڑا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا وہ کسی مخصوص طبقے کے لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. نظام ایسا ہو جب وہ ہر کسی کے لیے ڈیلیور کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں پولیس گھستی رہے، کسی بھی شہری کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس وہ پامال کر دے تو باقی سب کے بھی محفوظ رہیں گے. نہیں، جب آپ کا ایک ایسا نظام ہو جو آئین اور قانون کے تابع ہو، اس میں اٹارنی جنرل صاحب کے گھر میں بھی پولیس نہیں گھستی اور ایک عام شہری کی جھونپڑی میں بھی پولیس نہیں گھستی، سب کو آئینی حقوق حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جو بحث چھڑی ہے میرے خیال میں یہ ایک اچھی بحث ہے اور میں تو کافی عرصہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئے صوبوں کی بھی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے، نئی قیادت کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے جو اس پہ جو کنسرن ہے کہ بھائی کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس نظام کو کولیپس کر دیا ہے، بقول محسن نقوی صاحب کے، اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، کیا ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی اچھا نیا نظام دیں گے؟ اچھا 28ویں ترمیم پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ایک ہو گئے،
کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے عوام کو کچھ ملنے کا اندیشہ ہے، یہ خدشہ ہے، اور یہ دونوں جو ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں 28ویں ترمیم میں ہیں جس حوالے سے محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں۔ اللیجڈلی یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اور سیاستدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو مختلف لوگوں نے اس حوالے سے رپورٹ کیا، جو باتیں کی، جو سیاستدانوں سے ہماری باتیں ہوتی ہیں، لیکن 28ویں ترمیم کے اوپر کنسنسس بلڈ نہیں ہو پا رہا۔ اب محسن نقوی صاحب کا اتنا کھل کے اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں یہ ایک واضح طور پہ پیغام ہے۔ دبے الفاظ میں پہلے بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ خوش نہیں ہے جو جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر نظام خوش نہیں ہے کہ بھائی اس طرح تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ یہ نئے منسٹر ایڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ پہلے بھی سوچ یہ ہے کہ منسٹریز کو کم کیا جائے، خرچے کم کیے جائیں، منسٹریز کو مرج کیا جائے، لیکن یہاں پہ ویسا ہو نہیں پا رہا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہی رہیں گے، وہ جو ہے وہ وزیر خارجہ نہیں بن رہے۔ اس حوالے سے جو خبریں ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بحث چل پڑی ہے محسن نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے جہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، جہاں پہ یہ ساری بات ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے، عمران خان کی پارٹی کو جو ہے اس کو سمبل نہیں دیا گیا، اس کی تصویر کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کر لی، ایک نئی معزز عدالت بن گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے چل نہیں رہا سسٹم۔ جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نظام نہیں چل پا رہا، آپ ایڈمنسٹریٹولی نظام کو نہیں چلا سکتے۔ نیا صوبہ بھی بنے گا تو اس کے اندر سیاست ہوگی تو وہ چلے گا نظام۔ جو جینون پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے بغیر آپ نظام کو نہیں چلا سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا کشمیر میں تجربہ کر کے جو ہم نے کیا ہے گزشتہ 78 سالوں کے دوران، کیا وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے؟ اس وقت جو بلوچستان کے اندر حالت ہے وہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لیک آف پالیٹکس ہے۔ کل بھی جو ہے رات کو خبر آتی رہی کہ وہاں پہ کوئٹہ کے قریب ایف سی کی چیک پوسٹ پہ اگین دہشت گردوں نے حملہ کیا، وہاں پہ جو بھارت کی پراکسیز کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ کولیپس کر چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ تباہ ہو چکا ہے، میرے خیال میں کوئی بندہ اس سے ڈس ایگری تو نہیں کر سکتا۔ اچھا، ویسے اس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ انصار عباسی صاحب نے ایکسیپشن لی ہے اور ان کو کوئی اتنا اچھا نہیں لگا یہ آئیڈیا محسن نقوی صاحب کا، نئے صوبوں کی بات اور یہ ساری چیزیں، اور انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے۔ ویسے پوچھنا تھا کہ کیا پاکستان کرکٹ کا سسٹم ٹھیک ہو چکا ہے یا اس کے لیے بھی 20 صوبے ضروری ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں ایک طرح سے انہوں نے محسن نقوی صاحب پہ تنقید کی ہے کہ آپ چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی ہیں، کیا وہاں پہ معاملات ٹھیک ہو گئے یا اس کے لیے بھی ہمیں 20 صوبے بنانے پڑیں گے؟ بھائی صوبے تو مجھے لگتا ہے کہ بنانے چاہیے، میں تو جینونلی یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے بنانے چاہیے، لیکن اگر صوبے بنا کے وہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح کی حکومتیں بنا دینی ہے جس طرح کی حکومتوں کا گلا شکوہ بلاول صاحب کر رہے ہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں فارم 47 پہ حکومت بن گئی ہے، ایسے بن گئی ہے، ویسے بن گئی ہے، اگر ویسے ہی نظام چلانا ہے تو پھر آپ 120 صوبے بھی بنا لیں تو پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے جس نے بھی یہ سسٹم چینج کرنا ہے ان کو ایک جینون ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور وہ پروسیس جو ہے کس حد تک اس وقت ملک میں فعال ہے وہ ایک بحث ہے، اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب ایک طرح سے موجودہ نظام کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک وارننگ شاٹ فائر ہو گئی ہے محسن نقوی صاحب کی جانب سے، اور میں نے کچھ ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا ایک ولاگ کے اندر کہ یہ جو نظام ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات ہیں۔ اب کب تک یہ سسٹم چلتا ہے، کیا اس میں تبدیلی آتی ہے، یہ جو 28ویں ترمیم ہے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اس پہ راضی ہوں گے، عوام کو کچھ دینے کے لیے راضی ہوں گے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت بحث طلب ہیں، جن کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ اچھا، اس ساری چیز میں بلاول صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کشمیر میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ بھائی آج آپ کو پی ٹی آئی نظر آئی، پہلے تو آپ پی ٹی آئی کے ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے تھے، یعنی سیاسی ہاتھ کاٹنے کی میں بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میٹافورکلی اس چیز کو میں استعمال کر رہا ہوں، کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی وائلنس کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کو کٹ ٹو سائز کرنے میں جو بلاول صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے سیاسی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کشمیر میں ٹائم پہ الیکشن ہونا ضروری ہے، وفاق میں ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا ٹائم پہ الیکشن کروایا، اور کیا پی ٹی آئی کو تو آپ چھوڑ دیں، کیا یہ پاکستان کی جو عوام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ اس پورے نظام کو آپ کیسے لے کے چلے، پیپلز پارٹی کیسے لے کے چلی، اور اب آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں کس کی طرف؟
پی ٹی آئی کی طرف؟ کیوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک ڈویژن میں آپ کو سیٹیں نہیں دی گئی، مبینہ طور پہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ سے سیٹیں چھین لی گئی ہیں، اور وہاں پہ جو اصلی ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا؟ وہاں پہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں اس پہ کتنی بحث ہوتی ہے، کتنی بات ہوتی ہے؟ اس حالیہ دنوں میں سب سے بڑا مسئلہ تو وہاں پہ احتجاج کا تھا، مبینہ فائرنگ کا تھا، وہاں پہ جو ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں، عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، گارڈین رپورٹ کر رہا ہے، سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو یہ نظام کے اندر جماعتیں ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ کتنی بحث کر رہی ہے، وہ کتنی بات کر رہی ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جناب یہ ہار گیا، میں جیت گیا، میری حکومت بنے گی، اور اب جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں قرارداد بھی وہ لے آئے، پہلے ان کو وہ ساری چیزیں یاد نہیں آئیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، سب کو اکٹھا ہونا، چارٹر آف ڈیموکریسی، یہ اچھی بات ہے، لیکن فار سم ریزن میرا اس پہ کوئی اتنا زیادہ وہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ بھائی ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو معاملہ حل ہوگا۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ساری جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ معاملہ حل ہوگا جب آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں گی، رول آف لا ہوگا۔ رول آف لا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک آئین اور قانون کے مطابق چیزیں نہیں چلیں گی، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ باقی اب دیکھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کب آتی ہے، نئے صوبے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اس میں عوام کو کیا دیا جاتا ہے یا کیا نہیں دیا جاتا۔ دوسری جانب پاکستان جو تحریک انصاف ہے، انہوں نے بھی اپنی کیمپین جاری رکھی ہوئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ باہر نکل رہی ہیں، عوام بڑا رسپانس دے رہی ہے۔ 5 اگست کو وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہمارا سیمی فائنل ہے، اور اس سیمی فائنل کے بعد پھر آگے ہمارا فائنل ہونا ہے۔ تو یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا پرفیکٹ سٹارم جو ہے نا بنتا جا رہا ہے اس حکومت کے لیے۔ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے، پھر آگے 5 اگست آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، عام لوگوں کے تحفظات ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جی کاکروچ باہر نکل آئے تو بڑا مسئلہ بنے گا، آپ ان کو نوجوان کہیں یا کاکروچ کہیں، ان کو کوئی ٹیبلٹ یعنی وہ جو لیپ ٹاپ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ دینے سے، چند ہزار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مودی سرکار کے اوپر ہم تو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور اس کا جو گنانا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیا کہ بھائی عوام باہر نکلی ہے تو اس کو طاقت سے کچلنے کی کوشش نہیں کی، کچھ دن وہ سٹوری بنی، انہوں نے وہ سیاسی طور پہ معاملہ حل کر لیا۔ یہاں پہ ہم بلوچستان سے لے کے جو ہے مسئلہ کشمیر تک، اس کو کیسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طاقت کا کتنا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کشمیر میں جو عوام باہر نکلی ہے ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، اسلام آباد میں جو عوام نکلتی ہے، مرید کیل میں جو عوام نکلتی ہے، کراچی میں جو عوام نکلتی ہے، یا کسی جگہ پہ بھی جو عوام نکلے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی ایک پولیٹیکل قیمت پھر ادا کرنی پڑتی ہے، سوسائٹی کو بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ اس طرح کریں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر جب آپ نظام کولیپس کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ تو کاکروچ تو انڈیا میں نکلیں یا یہاں پہ نکلیں، ان کا ایک آئینی رائٹ ہے، وہ باہر نکلیں، پرامن احتجاج کریں۔ ہاں آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا کسی کا رائٹ نہیں ہے، لیکن جب یہاں پہ سیاسی جماعتیں احتجاج کی بات کرتی ہیں تو یہی حکومت کس قسم کے بیانات دیتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اینی اب 5 اگست کو دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے اور کس طرف معاملات آگے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ پوری دنیا سے اسرائیل کے اوپر تنقید ہوتی ہے، جو اسرائیل کا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے اندر جو عوام ہے وہ ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ارجنٹینا کی ٹیم جو پوری دنیا کی ڈارلنگ ہوتی تھی، لیکن وہ جب یہ پتا چلا کہ یہ تو اسرائیل کے حمایتی ہیں، پوری دنیا نے ان سے جو ہے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا، I'm sorry to say نفرت کا اظہار کیا۔ میسی کو آپ کوئی پسند نہیں کرتا جو اتنا بڑا لیجنڈ پلیئر ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ اسرائیل کے لیے سپورٹ نظر آتی ہے اور سوشل میڈیا پہ سپورٹ نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف مودی کے بھارت میں نظر آتی ہے۔ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ 2023 سے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کس کا کردار ہے؟ اس میں بھارت کا بھی کردار ہے، کیونکہ اس سارے عرصے کے دوران 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے بھارت نے 2596 اسلحے کی شپمنٹس وہاں پہ بھیجی ہیں۔ جی ہاں جی، 2596 اسلحے کی شپمنٹس بھیجی ہیں، بڑے پیمانے پہ ان کو اسلحہ سپلائی کیا، جو اسلحہ غزہ میں استعمال ہوا ہے، فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ تو اگر کوئی
इस वक्त खड़ा हुआ है इसराइल के पीछे तो वो भारत है। और ये भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो गुज़िश्ता बरस जो हमारी भारत से जंग हुई उसमें भी हमें नजर आया। तो ये है जनाब मोदी सरकार, इससे आप अंदाजा लगा लें। लेकिन ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, वहां पे वो जो सोशल मीडिया है वो भी बड़ा इनको सपोर्ट करता है, इसराइल को सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अगली खबर पाकिस्तान से है। और रोज रात को ये जो निज़ाम है जो मोहसिन नकवी साहब के बकौल कोलैप्स कर चुका है, ये निज़ाम रोज आवाम के पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं उनमें कभी इजाफा कर देता है, चंद पैसे अगले दिन कमी करता है और फिर दोबारा इजाफा हो जाता है। अब कल रात को दोबारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और जो डीजल है उसकी कीमत में 2 रुपए 42 पैसे इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 9 पैसे इजाफा किया गया। इस वक्त डीजल जो पाकिस्तान में 393 रुपए 4 पैसे फी लीटर बिक रहा है और पेट्रोल 336 रुपए और 15 पैसे फी लीटर बिक रहा है। ये जनाब तजर्बाकारों की हुकूमत है जिनको ये जो निज़ाम जब मिला था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, इन्होंने यहां तक पहुंचा दिया। तो ये निज़ाम भी कोलैप्स किया है। बेसिकली ये जो इनकी गवर्नेंस है वो कोलैप्स हुई है, वो एक्सपोज हुई है और इनकी जो नाकामियां हैं उसका खमियाजा अब पूरी कौम के सामने है। आगे अब चीजें किस तरफ जाती हैं, आने वाले जो महीने हफ्ते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो नई आईनी तरामीम की बात हो रही है क्या वो हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, देखते हैं कि जी ये मामला किधर जाता है। जो भी मामलात होंगे हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।